अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर चलने वाले एक और बहुत ही मज़ेदार नॉवेल सिलसिले चाहतों के की एपिसोड 5, जिसको आप लोगों के लिए तहरीर किया है अस्मारा शफ़ी ने। तो जल्दी से एपिसोड को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी नया नॉवेल स्टार्ट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब शुरू करती हूँ आज की एपिसोड। सिलसिले चाहतों के, रिटन बाय अस्मारा शफ़ी, एपिसोड 5। दिन को एहसन की तबीयत थोड़ी संभली थी। उसने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलवा कर चेकअप करवाया था। उसका कोई ख़ास मसला नहीं था, बस मौसमी बुखार और फ्लू था, और अपनी डाइट का ख्याल न रखने की वजह से काफ़ी नकाहत महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने अरबेशम को उसके खाने का ख्याल रखने की ख़ास ताकीद की थी। दिन को तो एहसन काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था, मगर जैसे ही रात सर पे आई उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब होने लगी। वो चाहता तो नहीं था कि अरबेशम की नींद ख़राब हो। दर हकीकत वो अरबेशम से किसी किस्म की कोई मदद नहीं लेना चाहता था, लेकिन वो उसके पास बेड पर ही सोई हुई थी। एक करवट बदलने से भी वो जाग सकती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फिर से उसे कपकपी होना शुरू हो चुकी थी और उसे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी थी, जबकि आहिस्ता आहिस्ता वो गनूदगी में भी जाने लगा था। शदीद घबराहट और बुखार की शिद्दत की वजह से हलक खुश्क हो चुका था। प्यास की शिद्दत की वजह से ना चाहते हुए भी उसके मुंह से पानी पानी की पुकार निकलने लगी। वो इस वक्त अजीब सी हालत में था। उसके किसमिसाने और बार बार बड़बड़ाने की वजह से अरबेशम गहरी नींद से उठ पड़ी, तो उसने एहसन की तबीयत को काफ़ी नासाज पाया। एहसन, एहसन, आपको कुछ चाहिए? मगर एहसन की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो उसके बिल्कुल करीब हुई। एहसन का जिस्म हौले हौले कपकपा रहा था। एहसन, आर यू ओके? एहसन, आपको सर्दी लग रही है क्या? नहीं, मुझे घुटन हो रही है, मेरा सांस बंद हो रहा है, एहसन लरजते लहजे में बोला था। मगर आप तो कांप रहे हैं, मुझे आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। वो ज़ीरो बल्ब ऑन कर चुकी थी और उसकी मध्यम लाइट में एहसन का चेहरा पीला जर्द पड़ रहा था। वो काफ़ी परेशान हो गई थी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक पैनिक अटैक है। जब मैं अपने किसी फेल पे शर्मिंदगी महसूस करता हूँ और मुझे लगता है कि उसका अजाला मुमकिन नहीं, तो तब मुझे पैनिक अटैक आता है। वो अब भी कांप रहा था। आवाज़ ऐसे गड़गड़ा रही थी जैसे लाउड स्पीकर से आ रही हो। खैरियत, अब क्या कर दिया आपने? वो परेशान सी बोली। मैं बहुत बुरा हूँ अरबेशम, मैंने कभी किसी को प्यार नहीं दिया। मैं हमेशा किसी न किसी की अजियत का बायस बनता हूँ, लेकिन इस बार मैंने किसी मासूम को तकलीफ़ में मुब्तला किया है, किसी बेगुनाह के दर्द की वजह बना हूँ, किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। अब मुझे एहसास जुर्म हो रहा है। मैं अजाला चाहता हूँ, मैं उसे अपनी ज़िंदगी से आज़ादी देना चाहता हूँ, मगर दिल खुद गर्ज हो रहा है, उसको कैद में रखना चाहता है। दिल उस शख्स को आज़ादी देने पर आमादा नहीं। वो आज़ुर्दा लहजे में बोलता बेसाख्ता अरबेशम की गोद में सर रख गया था, जबकि अरबेशम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारी बातें उसके सर से गुजर रही थीं। उसने एहसन के सर को बड़े प्यार से दबाना शुरू कर दिया था। एहसन, मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मगर मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह आपको सुकून अता कर दे। एहसन, मैं जानती हूँ मैं आपके लिए एक नापसंदीदा हस्ती हूँ, मैं आपके लिए एक बेकार शय से ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी मैं चाहती हूँ आप मुझे एक मौका तो देकर देखें। मैं आपको मायूस नहीं करूँगी, मैं आपके दिल में घर करने की कोशिश करूँगी। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ एहसन। अरबेशम दुख से बोलती उसका सर दबा रही थी। अरबेशम, मैं आपके लायक नहीं, आप बहुत अजीम हैं,
میں بگڑا ہوا لاپرواہ سا بندہ ہوں، میں راستے سے بھٹکا ہوا ہوں، میں آپ کی منزل نہیں ہوں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں اربیشم۔ احزن احساس ندامت میں مبتلا تھا۔ اس کا فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں کہ کون کس لائق ہے؟ احزن آپ آزما کے تو دیکھیں، آپ کو محبتوں کی اشد ضرورت ہے۔ محبت باہیں پھیلا کر آپ پر جان نثار ہونا چاہتی ہے، آپ کیوں انکاری ہیں؟ اربیشم آنکھوں میں محبت کا جہان آباد کیے ہوئے اس چاہت کا اقرار مانگ رہی تھی۔ اربیشم آپ جذباتی ہو رہی ہیں۔ میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو شادی کے پہلے دن حقیر کر دیا، جس نے آپ سے آپ کے خواب چھین لیے۔ اگر تو اب آپ مجھ سے محبت سے پیش آ کر مجھے برباد کرنا چاہتی ہیں تو میں بتا دوں، ایک برباد ہوئے شخص کو آپ اور کیا تباہ کریں گی؟ مت کریں ایسے، مجھے محبتوں کا عادی نہ بنائیں۔ بہت مشکل سے خود کو دکھاوے کے لیے جوڑ کے رکھا ہے، میں اب ٹوٹ گیا تو شاید ہی کوئی سمیٹ پائے مجھے۔ آپ مجھ سے دور رہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ اس وقت خود اذیتی کی انتہا پر تھا۔ آپ کو جو بھی لگتا ہے آپ سمجھیں، مگر مجھے آپ کا دل جیت کر بتانا ہے کہ میں بہت مخلص ہوں۔ میری محبتوں میں کوئی دغا بازی نہیں، میرے جذبوں میں کوئی کھوٹ نہیں۔ میں آپ کا دل جیتنے تک نہیں ہار مانوں گی، میں نہیں ہاروں گی۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک سے رو پڑی اور بے اختیار احسن کے سینے پہ سر رکھ دیا تھا۔ احسن بھی اس کے لمس کو بہت شدت سے محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ اسے کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر اربیشم کا میٹھا لمس اسے خمار کی حد تک بھلا لگ رہا تھا، اور اس کا سر اپنے سینے پہ محسوس کر کے احسن بھی گہری پرسکون نیند سو گیا۔ احسن کافی دیر پرسکون نیند لے کر بیدار ہوا تو اربیشم کو مصلے پر نماز پڑھتا پایا۔ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا کہ یہ کون سا نماز کا وقت ہے۔ اس نے کمرے میں لگی گھڑی کی جانب دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ گھڑی دن کے 2 بجا رہی تھی، یعنی اربیشم اس وقت ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اوہ خدایا، یعنی میں رات سے دوپہر تک سوتا رہا ہوں، لیکن میں اتنی دیر سکون سے سو کیسے کیا؟ احسن گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ اپنی ماں کی وفات کے بعد تو کبھی وہ آدھا گھنٹہ بھی سکون سے سو نہیں پایا تھا۔ اسے اتنی بے خبری کی نیند کبھی میسر نہیں ہوئی تھی کہ جا کے اتنے گھنٹے سکون سے سونا، اور وہ بھی پرسکون ہو کر۔ شاید یہ سکون اسے اربیشم کی ذات نے بخشا تھا۔ اس کی بےتابیاں، بے چینیاں رات کو اس کے لمس سے ختم ہو گئی تھیں۔ وہ یکٹک اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ کتنا پر نور چہرہ تھا اس کا۔ اس کی مسحور کن شخصیت اور خوبصورتی کا تو وہ شروع دن سے قائل تھا۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے اتنی پرکشش لگ رہی تھی کہ احسن کا دل اسے خود میں سمونے کا چاہ رہا تھا۔ وہ جتنی باہر سے خوبصورت تھی، اندر سے اس کا دل کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ اربیشم نے جیسے ہی سلام پھیرا تو احسن کی نظروں کو خود میں پیوست ہوتے پایا۔ اس نے آرام سے جائے نماز فولڈ کی اور مسکراتے ہوئے احسن کی طرف آئی۔ کیوں جی، اتنے غور سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ احسن جو اس کے مسحور کن شخصیت میں کھویا ہوا تھا، اربیشم کی پکار پر ایک دم جھنجھلایا۔ ہاں جی، کچھ نہیں۔ احسن کیا ہو گیا ہے؟ کدھر کھوئے ہوئے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اتنی سخت نگاہوں سے مجھے کیوں گھورا جا رہا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے اسے واپس ہوش کی دنیا میں لائی۔ میری مرضی، احسن نے آرام سے جواب دیا۔ احسن، اربیشم مدھم لہجے میں پکار کے خاموش بیٹھ گئی۔ جی، احسن لا تعلقی سے بولا۔ کیوں گریز برت رہے ہیں مجھ سے؟ اربیشم دکھ بھرے لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ میں آپ سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ زیادہ دیر پاس رہا تو شاید آپ کا ہو جاؤں، اور یقین کریں
میں آپ کا ہونا نہیں چاہتا۔ میں محبت جیسے پاک جذبے کے قابل نہیں ہوں۔ احسن کرب کی شدت سے کہہ کر رکا نہیں تھا اور کمرے سے مہلکہ بالکنی میں بند ہوتا اربیشم کو خوش فہمی میں ڈال گیا تھا۔ یعنی اربیشم کی محبت آہستہ آہستہ احسن کو جیت رہی تھی۔ اربیشم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلنے لگے۔ تم میرا ہاتھ پکڑ کر تو دیکھو، میں ثابت کر دوں گا کہ ہر کوئی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ احسن اس لڑکی کی اسیری کا قید نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ جیسا تھا، ہر دھرم، لاپرواہ، موڑی سا بندہ، ویسا ہی رہنا چاہتا تھا۔ احسن نے سوچ رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اربیشم کے معاملے میں کمزور نہیں پڑے گا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اربیشم احسن کے ماتھے کو چھوتے ہوئے محبت سے بولی۔ آپ سے مطلب؟ احسن گزری رات اپنی بے بسی، بے قراری کو جھٹلاتا تیکھے تیوروں سے بولا۔ کیا میں آپ سے آپ کی طبیعت نہیں پوچھ سکتی؟ اربیشم نظریں یک ٹک احسن پہ ٹکائے رسانیت سے بولی۔ نہیں۔ احسن نے ہنوز سکون سے جواب دیا۔ آپ نفرتیں کرتے کرتے بدلے کی آگ میں تھک نہیں گئے؟ کس کو سزا دے رہے ہیں؟ مجھے؟ میری سزا تو آپ نے اس دن سنا دی تھی جس دن آپ نے مجھ سے یونیورسٹی جانے کا حق چھین لیا۔ اس کے بعد ساری خوشیاں پھیکی ہیں۔ احسن اب آپ خود کو سزا دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی ذات سراپا محبت ہے۔ نفرتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آپ نے زبردستی اپنے اوپر نفرتوں کا خول چڑھا رکھا ہے۔ اس خول کو اتار کر باہر پھینکیں۔ اربیشم احسن کے گال کو چھوتے ہوئے دکھی لہجے میں اس کی اذیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوں کہیں نا کہ آپ کو یونیورسٹی چھوڑنے کا دکھ ہے۔ میری ذات کو مت ادھیڑیں، میں جیسا ہوں ویسے رہنے دیں، مجھ سے دور رہا کریں، میں آپ کے فائدے کا بندہ نہیں ہوں۔ احسن کرپناک لہجے میں بولا۔ آپ اب میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اتنی دیر سے ایک پتھر کے ساتھ سر پھوڑ رہی ہے جو کچھ سمجھنا یا محسوس کرنا ہی نہیں چاہتا۔ دیکھیں مجھے اس طرح پریشان مت کریں، مجھ سے فاصلہ بنا کر رکھیں۔ میں محبتوں کا عادی نہیں ہوں، مجھے اپنی ذات کا قیدی بنانے کا سوچنا بھی نہیں ہے، اور کچھ پل کی قربت میرے درد اور میری بے بسی کی وجہ سے تھی۔ اسے خود پہ مسلط نہ رکھیں۔ گزری رات کی قید سے خود کو بھی آزاد کر دیں اور مجھے بھی۔ رات گئی بات گئی۔ احسن دھیمے لہجے میں ماتھے پہ بل سجائے بولتا کمرے سے باہر چل دیا اور اربیشم کی پلکوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ تھکنے لگی تھی، ہارنے لگی تھی، اپنی محبت لٹا کے بھی وہ اسے جیت نہیں پا رہی تھی، اور یہ ہار اربیشم کو تکلیف دے رہی تھی، اس کے درد کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ اسے یونی نہ جانے کا دکھ تھا، اسنان کو کھونے کا دکھ تھا، اور اب شوہر کے لاتعلق ہونے کا دکھ سب پہ بھاری تھا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ اب تو اسنان نے اربیشم سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ جب اس کو خود ہی اپنی تعلیم کی پرواہ نہیں تھی تو وہ اس کی تعلیم کو لے کر کیوں ہلکان ہو رہا تھا؟ جب بھی اسے تعلیم جاری رکھنے کا بولتا تو ایک ہی بات، میں کچھ وقت احسن کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اسنان انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے انشرا کی پکار سنائی تھی۔ ارے سکون دل، کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہاں ہوں اندر کمرے میں، یہاں آ جائیں میرے پاس، مجھے آپ کی سخت طلب ہو رہی ہے۔ وہ محبت کا جہان آباد کیے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ ہاں ہاں، ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، مجال ہے جو میرا خیال آتا ہو۔ انشرا پانی والے ہاتھ تولیے سے صاف کرتی اندر داخل ہوئی۔ ارے آپ بتائیں نا، آپ کے پیپر کب ہیں؟ پھر اس کے بعد کہیں جانے کا پلان کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا اس کے پیپرز کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میرے آنے والے سوموار سے مڈ ٹرم کے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں۔
جس کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑے گی اور ساتھ ساتھ اسائنمنٹ بھی جمع کرانی ہے اور پھر مجھے پریزنٹیشن بھی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میں ہر بار ٹاپ کرتی ہوں مگر اس بار تھوڑی ڈری ہوئی ہوں کیونکہ اس بار میں نے خالی پڑھائی پر توجہ نہیں دی، آپ پر بھی دی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے میرا آدھا وقت لے لیا۔ وہ مصنوعی رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ارے میری جان، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ اس دفعہ بھی ٹاپ کریں گی۔ میرے دل کی سلطنت پہ تو آپ ہی ہیں اول نمبر پر، آپ پیپر میں بھی پہلی پوزیشن پر براجمان ہوں گی۔ میرے سکون دل، انشاءاللہ۔ اسنان اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ سبکا نے بڑی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس لڑکے کو جا کے پرپوز کر دیا تھا، اسے بتا دیا تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس کا ساتھ چاہتی ہے، اس سے شدید الفت رکھتی ہے، مگر وہ پتھر نہ پگھلا تھا، بلکہ وہ عجیب بے تاثر نظروں سے سبکا کو تکتا رہا۔ وہ اس پاگل لڑکی سے پہلے اس جان لیوا جذبے سے گزر چکا تھا اور آج تک اس کی چوٹ سے زخمی تھا۔ اس کا دل اربیشم کے نام پہ دھڑکتا تھا۔ ہاں، وہ دوبیر ذیشان احمد تھا جسے محبت صرف ایک بار ہی ہو سکتی تھی، اور وہ اپنے حصے کی محبت اربیشم نہال احمد سے کر چکا تھا۔ فی الحال دونوں اس بات سے انجان تھے، وہ دونوں مخالف خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کا ملن تو شاید ہی کبھی ممکن ہو۔ آپ کا نام کیا ہے مسٹر، جو آپ اتنے کھڑوس ہیں؟ میں اتنے دنوں سے آپ کے پیچھے چکر کاٹ رہی ہوں، آپ کو صنف نازک کا اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ سکتی ہے۔ آپ کا نظر انداز کرنا مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ سبکا اس کے مد مقابل کھڑی اس کو اپنی چاہت کا یقین دلا رہی تھی۔ میرا نام دوبیر ذیشان احمد ہے۔ میں بار بار محبت کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ انفیکٹ مجھے محبت اب اٹریکٹ نہیں کرتی۔ میں کیوں آپ کو اپنی جانب کھینچوں جب مجھے آپ کو سہارا دینا ہی نہیں ہے؟ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، خدارا میرا پیچھا چھوڑ دیں اور مجھے پرسکون ہونے دیں۔ دوبیر سبکا کے آگے ہاتھ جوڑتا اٹھ کے جا چکا تھا، جبکہ سبکا کی سوئی اسی جملے پہ اٹک گئی تھی کہ میں بار بار محبت کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ تو کیا وہ محبت ایک بار کر چکا تھا؟ مگر کس سے؟ نہیں، میں غلط سوچ رہی ہوں، سبکا خود کو کوستے ہوئے بولی تھی۔ سبکا کو وہ لڑکا از حد بھا گیا تھا۔ وہ ایک ضدی جنونی لڑکی تھی اور اب تو وہ لڑکا سبکا کی ضد بن گیا تھا۔ سب لڑکیاں اس لڑکے کے پیچھے اس کے ساتھ کے لیے پاگل ہو رہی تھیں، دن رات اس کے پیچھے چکر کاٹ رہی تھیں، مگر وہ لڑکا سبکا کو کیا کسی ایک کو ذرا بھاؤ نہیں دے رہا تھا۔ یہ بات سبکا کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ کیوں اتنا پتھر دل تھا؟ سبکا اس کو دل و جان سے چاہتی تھی تو وہ کیوں اس کی محبت کو رد کر رہا تھا؟ کیا کمی تھی سبکا میں؟ ایک اچھے خاندان کی بیٹی تھی، خوبصورت تھی، باکردار تھی، اس میں لاکھ برائیاں سہیں، مگر سبکا نے دوبیر سے پہلے کسی کو اس نگاہ سے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، مگر اب سبکا کو شدید دکھ لاحق تھا۔ آخر سبکا کے اس قدر اظہار کے باوجود وہ پتھر دل انسان کیوں سبکا کو اپنے ساتھ کی نوید نہیں سنا رہا تھا؟ آخر کیوں؟ کیا وہ کسی اور کے ساتھ کمیٹڈ تھا؟ یہ سوچ ہی سبکا کو پاگل کر رہی تھی۔ دوسری طرف سبکا کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ وہ سبکا سے کافی سینئر تھا اور اس کا اس یونیورسٹی میں یہ لاسٹ سیمیسٹر تھا۔ وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ نہیں، میں اسے اپنا بنا کے دم دوں گی۔ میں کل اس سے پوچھوں گی کہ وہ مجھے کیوں نظر انداز کر رہا ہے۔ کل اسے فیصلہ کرنا ہوگا، آر یا پار، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کل دوبیر سبکا کو دھتکارنے کی وجہ بتائے گا۔ یہ سبکا نے ٹھان لیا تھا۔ سبکا کب سے دوبیر کی مخصوص جگہ بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد سبکا اس کے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھنے لگی تو اسے سامنے سے اپنی جانب دوبیر آتا دکھائی دیا۔ دوبیر کے چہرے پہ سخت طیش اور غضب چھایا ہوا تھا۔
کدھر تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی. آپ میری وجہ سے جان بوجھ کر یہاں نہیں آئے تھے نا؟ سبکا نے سرخ انگارہ ہوتی نگاہوں سے شکوہ کرتے ہوئے کہا. زبیر کو اس لڑکی پہ سخت ترس آیا. زبیر محبت کے اس مرحلے اور پھر محبوب کا من چاہا نہ ہونے کے درد سے گزرا ہوا تھا. زبیر جانتا تھا محبت کا نہ ملنا کس قدر درد میں مبتلا کرتا ہے، مگر زبیر سبکا کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ زبیر کا دل ابھی بھی اربیشم کے عشق میں مبتلا تھا. وہ اب شاید ہی زندگی بھر کسی اور کو اپنے دل میں وہ مقام دے سکے. ہاں، جان بوجھ کے نہیں آیا آپ کی وجہ سے. آپ کے بے تکے سوالوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس. جب مجھے آپ کے جذبوں کی پذیرائی کرنی ہی نہیں ہے تو میں کیوں آپ کو دھوکے میں رکھوں؟ آپ اپنی تعلیم پر توجہ کیوں نہیں دیتی ہیں؟ یہ عشق کا کھیل بہت خونی ہے، جان لے لیتا ہے. خدارا دور رہیں اس سے، ابھی آپ بچی ہیں. زبیر آہستگی سے مگر تلخ لہجے میں بولتا چلا گیا. مگر میں تو اس کھیل میں بہت آگے چلی گئی ہوں، جہاں سے واپسی صرف موت کی نوید لا سکتی ہے. آپ پلیز مجھ سے شادی کر لینا. میں بہت بری ہوں، ہٹ دھرم ہوں، کسی کی نہیں سنتی. میری انا میری اکڑ سب توڑ دی آپ کی محبت نے. آپ کے خوبرو چہرے کے پیچھے میں اپنی شخصیت کھو بیٹھی ہوں. سبکا زبیر کو والہانہ پن سے دیکھتے اس سے محبت کی بھیک مانگ رہی تھی. دیکھیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا. زبیر اب کی بار سختی سے بولا تھا. ٹھیک ہے، آپ شادی نہ کرنے کی ٹھوس وجہ بتائیں، پھر میں مان جاؤں گی. اب کی بار سبکا نے اس وجہ کو جاننے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کی محبت کو دھتکار رہا تھا. میں کسی اور سے مبتلائے عشق ہوں. اب کی بار زبیر نے بہت مدھم لہجے میں بول کے سبکا کی دنیا فنا کر دی تھی. کون ہے وہ؟ سبکا زمین پہ بیٹھتے ہوئے ٹوٹے لہجے میں پوچھ رہی تھی. زبیر نے اسے بازوؤں سے پکڑ کے زبردستی بینچ پہ بٹھایا. بہت خوبصورت ہے کیا؟ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کیا؟ آج پہلی بار سبکا کو اپنی شکل سے نفرت محسوس ہوئی تھی. بات خوبصورتی کی نہیں ہوتی، بات دل کی ہوتی ہے سبکا، اور وہ میرے دل کو اچھی لگی تھی. زبیر نے بہت ہی کربناک لہجے میں لفظ تھی پر زور دیا تھا. تھی کیا مطلب؟ کہاں گئی وہ؟ سبکا کو حیرانگی کے ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ چلو اب تو وہ نہیں ہے زبیر کی زندگی میں. چھوڑو، وہ ایک لمبی کہانی ہے. زبیر صد آہ بھرتے ہوئے بولا. زبیر پلیز مجھے بتائیں، ورنہ میں مر جاؤں گی اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. سبکا جنونی کیفیت میں مبتلا اس سے اس لڑکی کے بارے میں سب جان لینا چاہتی تھی. ان کی شادی ہو گئی ہے. زبیر اس لڑکی کا ذکر اتنے احترام سے کر رہا تھا کہ سبکا کو اس لڑکی کی قسمت پہ رشک آ رہا تھا. شادی ہو گئی ہے مطلب؟ وہ بے وفا تھی، اس نے آپ جیسے شخص کی محبت کو ٹھکرا دیا. سبکا کو اچنبھا ہوا. کوئی اتنا حسین و جمیل شخص بھی چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بے وفا نہیں تھی، وہ کسی اور کی محبت کی قربانی میں قربان ہو گئی. اب کی بار زبیر انتہائی رنجیدگی سے بولا تھا. کیا مطلب؟ مجھے صحیح سے سمجھائیں آپ. سبکا کو سمجھ نہیں آئی زبیر کی محبت کے ساتھ کیا سانحہ پیش آیا تھا. گاؤں کا ایک آوارہ شخص لے اڑا میری پھول جیسی کزن کو. وہ کزن تھی میری دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی. وہ اتنے پیارے دل کی مالک تھیں کہ ان کی شخصیت کا جادو آج بھی مجھے ان سے محبت کرنے پہ مجبور کرتا ہے. شاید آپ جانتی ہوں، کیونکہ یہاں قریب گاؤں میں ولایت حویلی کے نام سے ایک ہی خاندان مشہور ہے. زبیر نے سخت نفرت سے ذکر کیا تھا اور ولایت حویلی کا نام پہ سبکا کا ماتھا ٹھنکا. بہت ہی سنگ دل بے حس قسم کے لوگ ہیں وہ. مجھے اتنی نفرت شاید ہی کبھی کسی سے ہوئی ہو جتنی اس خاندان سے ہوئی ہے. زبیر کے لہجے میں ولایت حویلی والوں کے لیے نفرت ہی نفرت تھی. مگر آپ کا اس خاندان سے کیا تعلق؟
सिप्का ने कपकपाते हुए पूछा था। वो शख्स उसके सामने उसको बेहिस संगदिल कह रहा था और वो बोलने से कासिर थी। आखिर क्या ताल्लुक था दुबैर की मोहब्बत का हमारी हवेली से? सिप्का का दिल दहल रहा था। बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरा उस खानदान से। अरे उसी खानदान के बदमाश उबाश किस्म के लड़के, गालिबन एहसन नाम है, उसने ही तो मोहब्बत छीन ली मुझसे मेरी। जुबैर बहुत ही नफरत से बोला था और सिप्का को लगा कि वो अभी के अभी मर जाएगी। क्या अरबेशम की बात हो रही थी? क्या उस प्यारे शख्स को अरबेशम की वालिहाना मोहब्बत थी? अरबेशम कितनी बार सिप्का को ज़मीन में गाड़ेगी। सिप्का के लाख जतन के बावजूद उसका बदमाश आवारा भाई उसके इश्क में धीरे धीरे डूब रहा था। और जिस लड़के को सिप्का ने सारी दुनिया से ज़्यादा चाहा था वो कौन था? अरबेशम का साबिका महबूब। सिप्का को दुनिया में अरबेशम से सबसे ज़्यादा नफरत महसूस हुई थी। दुबैर आहिस्ता आहिस्ता खुद पे बीती क़यामत की कहानी सुना रहा था और सिप्का एक पहले से मालूम कहानी को बड़े ध्यान और तजस्सुस से सुन रही थी, जैसे अनजान हो, इस सब से पहली बार सुन रही हो। तो गोया सिप्का को भी अपनी मुखालिफ पार्टी के लड़के से मोहब्बत हुई थी। वो जो अंशरा को ताने देती थी कि उसने बाप की पगड़ी से ज़्यादा मोहब्बत को पा लेना महबूब जाना, आज सिप्का को समझ आई थी मोहब्बत वाकई अंधी होती है। सिप्का का दिल ये सब सुनकर दुबैर से 1% भी इनकारी नहीं हुआ था कि वो कैसर महल से ताल्लुक़ रखता है। वो कैसर महल जिसके हर फर्द को बिना देखे सिप्का नफरत करती थी, आज खुद उस ख़ानदान के लड़के पे दिलो जान से मर मिटी थी। और ये सिप्का के गरूर की सबसे बड़ी हार थी। वो जो अंशरा और अरबेशम को कोसती थी, अब किस मुंह से घर में बताएगी कि वो किसी से मोहब्बत कर बैठी है, और वो भी कैसर महल के एक लड़के से। और आफताब साहब एक बार फिर हार जाएंगे। सिप्का को इतना शदीद दुख था कि काश दुबैर का ताल्लुक कैसर महल से ना होता। सिप्का बगैर कोई बात किए तेज कदमों से भागते हुए दुबैर से बहुत दूर चली गई। दुबैर को आज फिर अरबेशम टूट के याद आई थी। दुबैर आज भी अरबेशम के इश्क में पोर पोर डूबा हुआ था। कुदरत के फैसलों का भी लाजिम है एहतराम। कुदरत के फैसलों का भी लाजिम है एहतराम, वरना मैं चाहता था कि मेरे साथ तू रहे। सिप्का घर आई तो अरबेशम को देख के सिप्का को शदीद तकलीफ हुई थी। क्या थी ये लड़की, कितनी खुशकिस्मत थी ये अरबेशम। हर कोई देर से ही सही मगर उसके इश्क में गिरफ्तार हो ही जाता है। सिप्का यूनिवर्सिटी से वापस आके कमरे में बंद हो गई थी। उसको शदीद बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया था। दुख तकलीफ ने सिप्का के जिस्म पे बहुत बुरी तरह अपना असर छोड़ा था। उसकी दिमागी हालत उसके कंट्रोल से बाहर थी, मगर सिप्का अपनी अंदरूनी कैफियत अपनी माँ को भी नहीं बता सकती थी। वो जो सबके सामने धड़ल्ले से कैसर महल की मुखालिफत करती थी, अब कैसे सबको कायल करेगी कि वो उसी ख़ानदान में मोहब्बत कर बैठी है। इसी सोच ने सिप्का को बीमार कर दिया था। सिप्का किसी सोच के तहत बेजान वजूद और शल होते दिमाग के साथ अरबेशम के कमरे की जानिब बढ़ने लगी। अरबेशम के कमरे का दरवाज़ा बंद था। सिप्का ने हल्के से दस्तक दी थी। जी आ जाएं। अरबेशम सोफे पर नीम दराज इजाज़त दे गई थी, मगर सिप्का को अपने कमरे में देख के शदीद हैरानी का झटका लगा। एक तो सिप्का कभी खुद से चल के अरबेशम के कमरे में गई नहीं थी, और दूसरा अरबेशम ने किसी से सुना था कि सिप्का आज शदीद किस्म की बीमार है और कमरे में बंद है। सिप्का की सुर्ख अंगारा निगाहों में अरबेशम को अपने लिए अजीब सी नफरत महसूस हुई। मैं तुमसे बात करने आई हूँ, सिप्का अजीब बेढंगे लहजे में बोली। जी बोलो। अरबेशम परेशान हो गई, अब उसको क्या बात करनी है।
تم شادی سے پہلے کسی سے محبت کرتی تھی؟ شدید برہم لہجے میں سوال کیا گیا تھا۔ اربیشم کے ماتھے پہ ایک دم پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ محبت لفظ آئے اور اسنان کا نام اربیشم کے دل کے نہا خانوں میں اجاگر نہ ہو، ایسا کیسے ممکن تھا؟ مگر اربیشم نے ایک دم اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ یہ کیسا سوال ہے سبکا؟ اربیشم نے لہجہ ذرا سخت کیا۔ یا تم سے کوئی شدید محبت کرتا تھا؟ مجھے سچ سچ بتانا، اگر مجھ سے جھوٹ بولا تو اس کا نتیجہ بہت برا بھی نکل سکتا ہے۔ سبکا درد سے پھٹتے سر کو تھامتی غضبناک لہجے میں بولتی اربیشم کو سہما گئی، اور اس سوال پہ اربیشم کے ذہن میں ایک دم دوبیر کا خیال آیا۔ وہ لڑکا ہمیشہ اربیشم کے عشق میں گرفتار رہا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں، اور آپ کے ان سوالوں کا کیا مقصد ہے؟ اب کی بار اربیشم ذرا سخت تلخی سے گویا ہوئی۔ تم کتنی گھنی اور میسنی ہو، یہ میں جلد سب کے سامنے بتاؤں گی۔ یہ گھر والے سب تمہارے اچھے کھانوں اور تمہارے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ بھول گئے نا کہ تم دشمن کی بیٹی ہو، تو میں بہت جلد تمہاری اصلیت ان کے سامنے لا کر ہی چھوڑوں گی۔ سبکا غصے سے کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ اربیشم پریشان ہو گئی تھی کہ اسے کیسر محل سے کون ملا تھا جس نے اس سے کچھ ذکر کیا تھا۔ سبکا یہ سب کیوں بول رہی تھی؟ کیا مقصد تھا اس کی باتوں کا؟ اربیشم سمجھنے سے قاصر تھی۔ شادی کو 4 ماہ ہو گئے تھے، اور ان 4 ماہ میں اربیشم نے اپنے خاندان والوں سے لاتعداد جھوٹ بول کے یقین دلایا تھا کہ وہ اگلے سیمسٹر سے یونیورسٹی شروع کرے گی۔ ان 4 ماہ میں احسن میں کافی حد تک تبدیلی آئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح غصہ نہیں کرتا تھا، کمرے میں آ کر سگریٹ نہیں پیتا تھا، اور آج کل تو اربیشم کو بے وجہ تکتا رہتا تھا۔ اربیشم اس وقت اپنی کتابوں کو نکال کر ویسے ہی پڑھ رہی تھی۔ ان کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اربیشم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اربیشم کو تب پتہ چلا جب اس کے سامنے رکھی کتاب گیلی ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ اربیشم اپنے آنسو صاف کرتی، احسن ایک دم کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، اور اربیشم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور کتابوں کو بند کر کے رکھ دیا تھا، مگر اربیشم کے آنسو احسن سے مخفی نہ رہ سکے۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اربیشم کو احسن کے رونے سے نہ جانے کیوں تکلیف ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اربیشم کے گالوں سے جھلکتے آنسو اپنی انگلی کی پوروں پہ چن لے، مگر انا آڑے آ رہی تھی۔ مگر جیسے ہی احسن کی نظر اربیشم کے پیچھے رکھی اس کی کتابوں پہ پڑی تو احسن کو ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اوہ، تو کتابوں کو دیکھ دیکھ کے رویا جا رہا ہے، یعنی ابھی تک گئی نہیں کتابوں کی محبت دل سے۔ میرے سامنے تو بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ تو یہاں بیٹھ کے رونے دھونے میں لگی ہوئی ہیں۔ احسن نے لہجے میں طنز کو نمایاں رکھا تھا، حالانکہ احسن کا دل چاہ رہا تھا کہ اربیشم ایک دفعہ اس سے کہہ دے کہ وہ یونیورسٹی جوائن کرنا چاہتی ہے تو وہ اسے کبھی منع نہیں کرے گا۔ ہاں، احسن کو خود سے کہنے میں انا کا مسئلہ درپیش آ رہا تھا، اور یہ لڑکی خود سے اظہار نہیں کر رہی تھی۔ آپ بیٹھیں، مجھے دادا جان کا کھانا ان کو دے کر آنا ہے۔ اربیشم اپنے آنسو پونچھتے ہوئے احسن کو نظر انداز کر کے جا چکی تھی، اور احسن کو خود پہ افسوس ہو رہا تھا۔ وہ معصوم لڑکی کے ارمانوں کا خون کر چکا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو سیمسٹر آدھے سے زیادہ بیت چکا تھا۔ اربیشم کچن میں دادا جان کی پسند کا کھانا بنا کر ان کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ جیسے ہی کھانا لے کر اندر کمرے میں داخل ہوئی،
آفتاب صاحب کو حیرت ہوئی، وہ کس قدر برا برتاؤ کرتے آئے تھے اس لڑکی سے، اور یہ لڑکی آئے روز اتنی ذلت سہنے کے باوجود ان کے کمرے میں آ جاتی تھی۔ آپ کا کھانا دادا جان۔ اربیشم پچھلی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے سامنے کھانا لگانے لگی۔ لڑکی، تم سے میں نے بولا تھا کہ اب میرے کمرے میں مت آنا، تمہیں اپنی بے عزتی یاد نہیں؟ آفتاب صاحب کٹھور پن سے بولے۔ اربیشم پچھلے ایک ہفتے سے روز دادا جان کو کھانا دینے آتی تھی اور روز دادا جان اسے دھتکارتے تھے، باتیں سناتے تھے، مگر اربیشم سب خاموشی سے سن کے کھانا رکھ کے چلی جاتی تھی۔ اور اربیشم کے جانے کے بعد دادا جان اس کا بنایا ہوا کھانا بہت ہی شوق سے، لذت سے کھاتے تھے، اور اربیشم روز یہ منظر چھپ کے دیکھتی خوش ہوتی تھی۔ دادا جان، آپ میرے بڑے ہیں، آپ کی گالیاں بھی سر آنکھوں پہ۔ بزرگوں کی ہر بات بامقصد اور احترام کے قابل ہوتی ہے۔ اب آپ کو مجھ سے محبت نہیں، مگر مجھے تو آپ سے بہت محبت ہے۔ مجھے آپ کی ذات میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے۔ آپ لاکھ برے بن جائیں مگر دل کے اتنے بھی برے نہیں ہیں، میں جانتی ہوں۔ ورنہ آپ اس دن میرے جانے کے بعد میرا بنایا کھانا نہیں کھا رہے ہوتے۔ اربیشم نے اس دن والی بات یاد دلا کے آفتاب صاحب کو شرمندہ کر دیا۔ لڑکی، وہ تو میں نے اس لیے کھا لیا کہ تم نے بہت محنت کی تھی، میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ آفتاب صاحب ادھر ادھر دیکھتے بولے تھے، یہی تو بات پسند آئی ہے مجھے آپ کی، آپ نے دشمن کی بیٹی کے دل کے ٹوٹنے کا بھی خیال رکھا۔ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں آپ کے غصے میں بھی اپنے لیے پیار پایا ہے۔ آپ کو بھی میں اتنی بری نہیں لگتی جتنا آپ ظاہر کرتے ہیں، ہے نا دادا جان؟ اربیشم جھلکتی آنکھوں سے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آس سے پوچھ رہی تھی۔ لڑکی، تم خود تو پاگل ہو ہی، مجھے بھی کر دو گی؟ جاؤ، اچھا مجھے بحث نہیں کرنی، میں کھا لوں گا کھانا۔ آفتاب صاحب چاہ کر بھی اس لڑکی پہ غصہ نہیں کر پاتے تھے، جانے کیوں۔ کھانا کھا لیجیے گا، اربیشم احترام سے کہہ کے جانے لگی تو دروازے پہ احسن کو کھڑا پایا۔ احسن جو اربیشم کو ڈھونڈتے ہوئے دادا جان کے کمرے میں آیا تھا، دادا جان کو اربیشم سے اس قدر نرمی سے پیش آتا دیکھ کم سے کم احسن کو تو بہت شدید والی حیرت ہوئی تھی، اور اتنے مزے سے اربیشم کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتے دیکھ کے حیرانگی بھی ہوئی۔ واہ دادا جان، آخر ہار گئے آپ ایک لڑکی کی محبت و خلوص کے آگے، اور یہ بھی بھول گئے کہ وہ لڑکی آپ کے دشمن کی بیٹی ہے۔ احسن مصنوعی لہجہ اپناتے ہوئے بولا، برخوردار، تم جو بدلہ لینے کے دعوے سے لائے تھے، آج کل مجھے تمہارے جذبات بھی کچھ اور ہی دکھائی دیتے ہیں۔ آفتاب صاحب خود سے دوش اتار کے پوتے پہ ڈالتے ہوئے بولے، دادا جان، ایک دوسرے کو الزام دینا چھوڑتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ اربیشم کی معصومیت نے ہم جیسے سنگ دلوں کو بھی چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زبان سے اقرار نہیں کر سکتے۔ احسن نے سیدھا دو ٹوک بات کی تھی، یار اب اس لڑکی میں کوئی ایک برائی ہو تو میں اسے برا کہوں، اس کے ساتھ برا کر کر کے تھک چکا ہوں، مجال ہے جو وہ لڑکی دل پہ لے لے یا بدتمیزی کرے۔ میں تو حیران ہوں وہ ارسلان کی پوتی ہو کے اس قدر عاجز کیوں ہے۔ بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، ہر اچھے برے سے تمیز اور محبت سے پیش آنا، ایسے بندے کے خلوص سے ہارنا ہی پڑتا ہے نا بیٹا۔ وہ رسانیت سے بولے تھے، دادا جان مجھے ایک چیز کی اجازت چاہیے تھی۔ احسن سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اربیشم کو اپنے ماں باپ سے اس کی مرضی کے مطابق ملنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کبھی انشرہ پہ پابندی نہیں لگائی، مگر ہماری جانب سے پابندیاں مجھے شرمندگی میں مبتلا کرتی ہیں۔ احسن بہت ہی التجائیہ لہجے میں بول رہا تھا، بیٹا جی مجھے تو عشق کا معاملہ لگتا ہے،
ابھی صبر کرو، ہماری پکڑی اور عزت کا سوال ہے، وقت آئے تو دیکھ لیں گے۔ مانا کہ وہ اربیشم کو پسند کرنے لگے تھے، مگر ارسلان صاحب کے سامنے وہ اپنی ناک ہمیشہ اونچی رکھنا چاہتے تھے۔ ان کے سامنے اپنی پگڑی کبھی جھکا نہیں سکتے تھے، اور جب یہ سوچ ان پہ حاوی ہوتی تھی تو وہ ساری اچھائی بھول کے ایک سنگ دل جابر بن جاتے تھے۔ احسن شرمندگی سے سر جھکائے وہاں سے اٹھایا، کیونکہ حقیقت تو یہی تھی۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا کیوں بدل رہا ہے۔ اسے اربیشم کا ہر وقت اپنا خیال کیوں رہتا ہے، اس سے برے رویے پہ شرمندگی کیوں ہوتی ہے۔ احسن لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جاری ہے جی۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ 5؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہانی میں اب کیا ہونے والا ہے؟ کیا سبکا اتنی آسانی سے دوبیر کو بھول جائے گی یا نہیں؟ اور کیا احسن اور اربیشم کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے انتظار کیجیے ایپیسوڈ 6 کا، جو کہ ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے صرف اور صرف کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنی ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔